रहीम। मसला नंबर 61, मुश्क और उसका नाफा और अंबर वगैरह पाक है। मसला नंबर 62, नींद की हालत में आदमी के मुंह से जो पानी निकलता है वो पाक है। मसला नंबर 63, हलाल जानवर का गंदा अंडा पाक है बशर्ते के टूटा ना हो। मसला नंबर 64, सांप की खिचली सफेद झिल्ली जो उसके जिस्म से उतरती है पाक है। मसला नंबर 65, जिस पानी से कोई नजस चीज धोई जाए वो नजस है, चाहे वो पानी पहली दफा का हो या दूसरी दफा का या तीसरी दफा का। लेकिन इन पानियों में इतना फर्क है कि अगर पहली दफा का पानी किसी कपड़े में लग जाए तो ये कपड़ा 3 दफा धोने से पाक होगा। अगर दूसरी दफा का पानी लग जाए तो 2 दफा धोने से पाक होगा, और अगर तीसरी दफा का लग जाए तो एक ही दफा धोने से पाक हो जाएगा। समझ गए जी। कैसा होगा? कोई चीज नजस है और वो पानी में धोई, जो हम्म 3 दफा धोई, और उससे जब निकाली तो उसको 3 दफा साफ पानी से धोना पड़ेगा। जो 2 दफा जिस कौन तो बताएगा? जो कपड़ा है वो 3 दफा धोने से पाक होगा। अगर दूसरी दफा हो तो 2 दफा धोने से पाक होगा, और तीसरी दफा हो तो एक ही दफा धोने से पाक हो जाएगा। किसी को समझ आई बात? नहीं सर। जी हम्म हजरत। हजरत जी पानी के काजी। बारे में बता रहे हैं। अगर पानी से कोई नजस चीज धो ली जाए तो वो पानी नजस है। जी हाँ। जी हजरत। वो पहली दफा का हो या दूसरी दफा का या तीसरी दफा का। लेकिन पानी में फर्क बता रहे हैं, इतना फर्क है कि पानी किसी कपड़े में लग जाए तो ये कपड़ा 3 दफा धोने से पाक होगा। ये और अगर पहला, दूसरी दफा जी जी। यानी कि अब यूं समझे, चलो मिसाल के तौर पर एक आदमी ने नापाक रुमाल को धोया और वो पानी किसी बाल्टी में या गड्ढे में जमा हो गया। ठीक है, तो ये एक मर्तबा उसने धोया जी था सर। और निचोड़ा था। इसके अंदर उसका दूसरा रुमाल पानी में गिर गया। आप इसे कितनी मर्तबा धोएगा वो पाक करने के लिए? दूसरा हजरत रुमाल। पानी दो मरतबा। दो जी, मरतबा। दो। दो मरतबा रहेगा। बात समझ गई मेरी? जी। जी हजरत। पानी का अंदाजा लगा के उसको धोएंगे फिर। देखना, आपका एक रुमाल नापाक था, आपने उसको एक मर्तबा धोया, उसको निचोड़ा। इस इस जो पानी जो गिरा है, इसमें आप एक और रुमाल गिर गया। अब इस रुमाल को कितनी मर्तबा धोएंगे? 3 दफा धोएंगे हजरत इसको। हाँ दो मरतबा। ये मरतबा। जी, इसको धोएंगे 3 मर्तबा। अच्छा, अब आपने जो था ना, जो था पहला रुमाल था, आप एक मर्तबा उसको धो चुके थे। अब आपने उसको दोबारा धोया, फिर वो पानी किसी बर्तन में जमा हो गया, उसमें एक और रुमाल गिर गया। अब इस रुमाल की कितनी मर्तबा धोएंगे इसको? इसको दो दो दफा दफा धोएंगे सर। 2 मर्तबा, सही। ऐसे ही जो था ना, जो पहला रुमाल था, आपने उसको धोया। अब उसको आप उस रुमाल को आप तीसरी मर्तबा धो रहे हैं और उसका पानी जमा हो गया, उसमें कोई रुमाल गिर गया। इसे इसे तीन किस दफा मर्तबा एक दफा धोएंगे? एक धोएंगे। दफा एक एक दफा। दफा चलो। मसला नंबर 66, मुर्दा इंसान को जिस पानी से नहलाया जाए वो नजस है। हाँ, बात समझ गए? अगर जी। वो पानी लगेगा तो नापाक हो जाएगा, कपड़ा भी, बदन भी। अब उसको, उस्ताद जी, अगर जिसने धोया है उसके साथ अगर हम किसी को गुसल देते हैं, हमारे जिस्म पे या कपड़ों पे छींटे तो पड़ते हैं, तो हमें गुसल लाजमी करना पड़ेगा। मुस्तहब है। नहीं, वो तो ठीक है। धोना पड़ेगा ना पानी तो। एक नहीं गुसल अगर वो करना है, देखना। नहीं अगर वो पानी कपड़ों पे या जिस्म पे लग जाए तो। एक है उस अपने पैरों को धोना, क्योंकि पानी जी। गिरता है पैरों के पास।
جی جی جو جی پانی سے لگ کر گر گیا نا مردے کو، وہ پانی نیچے جی جی گرے گا، وہ پانی پیروں پہ لگے گا یا کپڑوں پہ لگے گا، جی جی اس کو جی دھونا پھر ناپاک ٹھیک ہے وہ۔ ہوگا جی جناب۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ نمبر 67، سانپ کی وہ کھال جو اس کے بدن سے لگی ہوئی ہو نجس ہے۔ ہوں جی جو جو لگ کے اتر گئی وہ پاک ہے جی؟ وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 67، مردہ انسان کا لعاب نجس ہے۔ ہوں مسئلہ نمبر 59، ایک طے والے کپڑے میں ایک طرف مقدار معاف سے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہر طرف معاف مقدار سے کم ہو لیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی سمجھی جائے گی اور معاف ہوں ہوگی، البتہ اگر کپڑا دوہرا ہو یا دو کپڑوں کو ملا کر اس مقدار سے بھر جائے تو وہ زیادہ سمجھی جائے گی اور معاف نہ ہوگی۔ آپ سمجھائیں۔ ایک کپڑے کے اوپر جو ایک ٹھیپے کے مطابق یا ہتھیلی کی جو مقدار ہے اس سے اگر کم نجاست لگی ہوئی ہے تو ہوں اور وہ نجاست دوسری طرف کپڑے کے چلی گئی ہے جی اور ہر طرف جو جب وہ لگتی ہے نا تو وہ جو معاف مقدار ہے نا اس کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی سمجھی جائے گی، صحیح۔ یعنی کہ دو جگہ لگی ہے تو وہ کم ہے تو کم ہی سمجھی جائے گی یا اور معاف ہوگی، البتہ اگر کپڑا دوہرا ہو یا دو کپڑوں کو ملا کر اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ زیادہ سمجھی جائے گی۔ ہاں یعنی کپڑے کی دو تہیں ہیں جو ہوتا ہے نا، کپڑے ڈبل جی جی کپڑا ہوتا ہے جی۔ جی جی۔ چلنا۔ مسئلہ نمبر 70، دودھ دوتے وقت ایک دو مینگنیاں دودھ میں گر جائیں تو معاف ہے بشرطے کہ گرتے ہی نکال دی جائیں، اور اگر دودھ دونے کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ایسا ہوگا تو دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ جی یعنی دودھ نکال رہا تھا پھر گرائی ہے۔ جی جی جی، ہوں تو اوپر سے نکال دی تو وہ دودھ صاف ہے، لیکن اگر وہ گھر میں لا کے رکھا ہے پھر اس میں چلی گئی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گی۔ پھر ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت یہ گائے کی ہے بکرے کی حساب کتاب ہے؟ بکرے کی؟ کسی بھی جانور، کسی کہہ رہے ہو؟ میں کہ یہ جو چھوٹے جانور ہیں جو مینگنیاں کرتے ہیں جی۔ میگنیا ہاں تو جی بکرے کی ہوتی، بکرا دپا وغیرہ۔ تو بکرا دودھ دیتا کیا؟ بکری نہیں حضرت۔ نہیں، بکری ہے جی، بھیڑ ہے۔ یہ تو وہی ہو گیا بات ہوگی ککڑ ڈنڈے دیے، ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو ہمارا؟ وہی بات ہوگی ککڑ ڈنڈے دیے ککڑ مرغے ہمارے نہیں۔ تو بکرا بھی دودھ چلو ہاں وہ دودھ مسئلہ بکری کا ہی ہے۔ تو بھینس تو گوبر کرتی ہے نا، گائے تو گوبر کرتی ہے، یہ بکری ایسا کام کرتی ہے، دودھ دیتے ہوئے مہنگی بھی کر دیتی ہے۔ مسئلہ نمبر 71، ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانے والے دانت کو اپنی جگہ پر رکھ کر اگر ناپاک چیز سے جما دیا جائے یا اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کے بدلے کوئی ناپاک ہڈی رکھ دی جائے یا کسی زخم میں کوئی ناپاک چیز بھر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں اس دانت اور ہڈی وغیرہ کو نکالنا ضروری نہیں بلکہ وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ جی وہ کرتی سرجری، کرتی سرجری جی ہڈی جی کی دانت کی۔ جی جی۔ مسئلہ چلیں۔ نمبر 72، ناپاک چیز پانی میں گرے اور اس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کر کسی پر جا پڑی تو وہ پاک ہے بشرطے کہ ان چھینٹوں میں اس نجاست کا کوئی اثر نہ ہو۔ چلیں۔ مسئلہ نمبر 73، دوہرا کپڑا یا روئی کا کپڑا اگر ایک جانب سے نجس ہو جائے اور ایک جانب سے پاک ہو تو سارا ناپاک سمجھا جائے گا، اس پر نماز درست نہیں بشرطے کہ اس کا ناپاک حصہ نمازی کے کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے کی جگہ میں ہو
اور دوہرے کپڑے کی دونوں جانبیں باہم سلی ہوئی ہوں، اگر سلی ہوئی نہ ہوں تو پھر ایک جانب کے ناپاک ہونے سے دوسری جانب ناپاک نہیں ہوگی، بلکہ دوسری جانب نماز درست ہے، بشرطے کہ اوپر کی جانب کا کپڑا اس قدر موٹا ہو کہ اس میں سے نیچے کی نجاست کا رنگ اور بو ظاہر نہ ہو۔ سمجھ گئے کیا ہوا؟ جی استاد جی، کپڑا دوہرا ہے اور دوہرا دوہرے کپڑا کپڑے میں جیسے رضائی۔ روئی کا، جی جیسے رضائی ہے جی، ایک حصہ گدا ہو اگر، گیا اس کا۔ ہاں جی، تو دوسرا اگر صاف ہے تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر کیسے استاد جی؟ 74۔ دوبارہ کریں۔ استاد جی دوہرا سے کیا مراد ہے استاد جی؟ ہمیں نہیں مل سکی۔ دوہرا ڈبل۔ جیسے رضائی ہوتی ہے نا، اوپر بھی کپڑا نیچے بھی کپڑا، ڈبل کپڑا۔ جی جی استاد جی کیا ہوگا کہ استاد جی؟ کپڑا تھا، دوہرا کپڑا تھا، اس کی ایک سائیڈ میں ناپاکی لگ گئی، ایک سائیڈ اس کی پاک ہے، تو سارا ناپاک سمجھا جائے گا، اس پر نماز درست نہیں، بشرطے کہ اس کا ناپاک حصہ نمازی کے کھڑے ہونے کی یا سجدے کی جگہ میں نہ کرنے کی جگہ میں ہو، اور دوہرے کپڑے کی دونوں جانبیں سے ہم سلی ہوئی ہوں۔ ان کو پھر سمجھاؤ۔ استاد جی، اگر دوہرا کپڑا ہے یا ہاں روئی کا کپڑا ہے اور آپس میں سلا ہوا ہے، ایک جی ہاں طرف سے ناپاک ہو گیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سلی ہوئی نہ ہوں اور ایک جانب سے ناپاک ہے تو دوسری جانب سے ناپاک نہ ہوگا، بلکہ دوسری جانب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، اگر لیکن اس کے کپڑا لیے سلا شرط ہوا یہ ہے، ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس کی نجاست نیچے یعنی کہ دوسری طرف اس کا رنگ یا بو ظاہر نہ ہو۔ ظاہر نہ ہو، جی ہاں، اگر ظاہر ہو گیا تو پھر سارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر اوپر والا ناپاک وہ نہیں، نیچے والا ناپاک، والا ناپاک نہیں ہوگا۔ جی جی۔ چلیں۔ مسئلہ نمبر 74، مرغی یا کسی اور پرندے کو پیٹ چاک کر کے اس کی علائش نکالنے سے پہلے کھولتے پانی میں جوش دیا جائے تو وہ کسی طرح پاک نہیں ہوگا۔ جیسے جی بناتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے وہ استاد جی، یہ عرب لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، اس کے نا وہ آنتے تازہ اندر ہی بال، ہوتی ہیں۔ اس کے بال اتارتے ہیں نا، اندر ڈال دیتے ہیں مرغی، ہے نا، اس کے جی پر جی، اتارنے کے لیے۔ ناپاک چیز کا بطور دوا استعمال۔ مسئلہ نمبر 75، پخانہ، پیشاب، شراب، مردار اور خنزیر کا گوشت وغیرہ جو چیز نجس العین ہے یعنی کہ خود ناپاک ہے، ان کا نہ تو برونی استعمال جائز ہے کہ جسم پر کہیں لیپ کرے یا ملے، اور نہ داخلی استعمال جائز ہے کہ ان کو کھائے، یعنی کہ جو سمجھ بالکل گئے۔ نجس چیز ہے، جی جی، جو خود ناپاک ہے، ان کا برونی استعمال جائز ہے، لیکن کہ جسم پر کہیں لیپ کرے یا ملے یا نہ داخلی استعمال جائز ہے بیرونی ان بھی کو۔ جائز نہیں ہے، اندرونی بھی جائز نہیں ہے۔ جی جی، دونوں جائز، ناجائز ہیں۔ ہاں چلیں۔ مسئلہ نمبر 76، جو چیز کسی دوسری چیز کے ملانے سے نجس ہوئی ہو اس کا داخلی استعمال تو جائز نہیں، البتہ خارجی استعمال درست ہے، جیسے ناپاک پانی یا شراب امیز ادویہ، بشرطے کہ شراب دوا سے کم ہو۔ کسی دوائی میں شراب ملا دی، دوائی جی میں جی، اگر شراب دیکھیں ملا دی۔ دوا زیادہ ہے، اگر شراب کم ہے تو ٹھیک ہے، اگر شراب زیادہ ہے، پانی کم ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ خارجی استعمال درست ہے نا جی، داخلی جی استعمال ہاں، یہ کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی ناپاک چیزوں کے خارجی استعمال سے بھی پرہیز کرے تو بہتر ہے،
اس لیے کہ بعض اوقات شدید بیماری کی حالت میں خیال نہیں رہتا، جس کی وجہ سے نجس دوا کپڑوں میں بھی لگ جاتی ہے اور بغیر دھوئے ہاتھ کسی برتن میں پڑ جاتا ہے اور وہ برتن اور پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد بھی اس نجاست سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ جی استعمال نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اب یہ اپنے بے جی ٹھیک۔ خیالی میں کسی ہاتھ لگے گا تو سج ناپاک ہو جائے گی۔ جی مسئلہ نمبر 77، خنزیر کے سوا باقی تمام جانوروں، شیر، ریچھ وغیرہ کی چربی ذبح کرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ شیر وغیرہ کو ذبح کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے اسے گولی ماری جائے، جب مرنے لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تلوار اس کی گردن پر مار دی جائے۔ اس طرح اس کی چربی اور گوشت وغیرہ سب پاک ہو جائیں گے، ان کا خارجی استعمال درست ہو جائے گا۔ بغیر ذبح کیے ان کی چربی وغیرہ پاک نہیں ہوتی، اس لیے ان کا خارجی استعمال جائز نہیں۔ ذبح سے ایسے جانوروں کے گوشت اور چربی کے پاک ہونے میں دو قول ہیں۔ راجح یہی ہے کہ ذبح سے ان کا گوشت اور چربی پاک نہیں ہوتی، البتہ علاج کی ضرورت کے پیش نظر دوسرے قول کے مطابق ان کی چربی کے خارجی استعمال کی گنجائش ہے۔ بات سمجھ، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ذبح کرنے سے چربی پاک ہو جاتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے چربی ان کے پاک نہیں ہوتی۔ تو جن کے نزدیک پاک ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی درست ہے، دوائی کے طور پر مالش کرنا یا اس کو باندھنا کہیں۔ اور جن کے نزدیک وہ پاک نہیں ہوتی پھر وہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں اس کا۔ یہ ریچھ کی چربی کام آتی ہے، شیر کی چربی کام آتی ہے، دونوں میں استعمال ہوتی ہے مالش کرنے کے لیے۔ جی پیشاب فلٹر کرنے کے بعد بھی ناپاک رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1، فلٹر کرنے سے پیشاب کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کے بدبودار اجزاء نکال لیے جاتے ہیں، اس لیے فلٹر کرنے کے بعد بھی پیشاب ناپاک ہی رہے گا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ جی، دھوبی چلیں کی دلائی کا حکم۔ مسئلہ آگے نمبر ذرا۔ 2، جو دھوبی کو پاک دیا گیا ہے وہ دھلنے کے بعد بھی پاک ہی رہے گا، اور جو کپڑا ناپاک دیا گیا ہے وہ ناپاک رہے گا، اس لیے شریعت کا اصول ہے الیقین لا یزول الا بالیقین، لہذا جب تک پاک کپڑے کی ناپاکی کا اور ناپاک کپڑے کی پاکی کا یقین نہ ہوگا وہ اصلی حالت میں برقرار رہیں گے۔ البتہ اگر دھوبی جاری پانی میں یا اتنے بڑے حوض میں دھوئے جس کا رقبہ 100 ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو تو ناپاک کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ ضرورت کی بنا پر اگر دھوبی قلتین کے بقدر یعنی 17.28 کلو گرام پانی میں کپڑے دھوئے تو بھی گنجائش ہے۔ اچھی کیا بات پڑھی اوپر تم نے؟ الیقین الیقین لا یزول الا بالیقین۔ کیسے کوئی اور پڑھے اس کو؟ کیسے صحیح نہیں پڑھا آپ نے؟ یقین لا استاد یزول جی میرے الا پاس بالیقین، ہیں؟ الیقین لا الیقین لا یزول الا یزول بالیقین۔ یزولا کیوں منصوب ہے؟ سر جی لا آ گیا نا، اس سے پہلے یہ نہیں ہو گیا نا۔ شاید مرفوع ہوگا یہ، الیقین لا یزول الا بالیقین۔ یہ کہتے ہیں منصوب ہے، اس پہ لا آ گیا تو لا منصوب کر دیتا ہے کس چیز کو؟ سر جی وہ والا کرتے تھے۔ ہیں؟ وہ تو لا نفی جنس ہوتا ہے، وہ تو وہ اسم میں داخل ہوتا ہے تو فعل میں داخل ہو رہا ہے۔ جی سر جی۔ الیقین کی مرفوع ہے، مرفوع منصوب مجرور کیا مبتدا ہونے کی وجہ سے مبتدا کے جیسے ہے؟ مبتدا کے جیسے سر جی، کیا ہو گیا؟ مبتدا اور الف لام کی وجہ سے سر جی، الف لام اچھا الف لام آج مرفوع ہو جائے گا وہ اگر نہیں سر جی، اسم مبتدا کی وجہ ابتدا کی وجہ سے؟ سے سر جی، مبتدا ہاں چلو مبتدا ہے، چلو آگے۔ اچھا بات سمجھ گیا نا؟ یہ تو یہ بات جی سمجھ میں آ پھر گئی سر سب؟ جی آپ ایک دو آپ
جی سر یہ ذرا پڑھ لیں سر، یار کیسے ہوگا؟ اگر کسی نے دھوبی استاد کو دوستوں دیا ہے پاک تو وہ کپڑا پاک واپسی آئے گا، اگر کسی نے کپڑا دیا دھوبی کو ناپاک تو وہ ناپاک ہی آئے گا۔ تو اصول کیا شریعت کا؟ الیقین لا یزول الا بالیقین۔ دیکھو نا، جس کے کپڑے میں اس کو یقین ہے پاک ہونے کا، ہاں جی میں نے کپڑا دیا تھا، یقین تھا کہ ناپاک تھا، اب پتہ نہیں وہ پاک ہوا ہے نہیں ہوا، ہوا ہے نہیں ہوا، تو یقین تھا نا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا، تو کیسے پاک ہوگا پھر؟ اگر یقین آ جائے کہ ہمیں واقعی اس نے پاک کیا ہے پھر تو پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھئے؟ استاد یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسئلہ 217 کلو گرام پانی، تو جو ہمارے گھر میں میرے گھر میں آٹو مشین ہے تو اس کے اندر 217 کلو گرام پانی تو نہیں ہوتا، تو اس میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی بتائیں کتنا پانی بنے گا۔ یہ بنے گا 5 من اور 17 کلو، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی اگر نہیں، یہ دھوبی کے دھوبی پاس، کی اگر نہیں دھوبی استاد کے جی، میں پاس یہ بڑی مشین ہے نا جی، یہ دھوبی کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ 217 کلو گرام پانی میں وہ دھوئے کپڑے دھوئے، کیونکہ زیادہ کپڑے ہوتے ہیں نا۔ دھوبی کی نا بڑی آج کل نا بڑی مشینیں ہیں، پہلے جی کے جی پاس تالاب تھے، اب تو بڑی مشینوں میں تو پانی آ جاتا ہوگا، بڑی بڑی مشینیں اب تو نا، نہیں، جو ان میں گھر تو میں دھوتے ہیں اس میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں تو اس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اس گیا۔ میں تو آپ پاک کرتے ہیں نا۔ جی جی، ہاں وہ تین دفعہ اس کو پانی لیتی ہے مشین، جی 3 دفعہ ہاں، کپڑے کو پانی لے کے نا وہ ہنگال پھر وہ کے تو پاک، باہر پھینکتی۔ جی ڈرائی کلین کا حکم، مسئلہ نمبر 3، اس کا حکم بھی دھوبی کی تو دھلائی فرما کی دیں طرح ہے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین کا، یہ بات نہیں سمجھے؟ اس کا ترجمہ اگر کر دیں۔ یقین زائل نہیں ہوتا مگر یقین سے، یقین کے ساتھ۔ جی استاد۔ یقین زائل شک سے نہیں ہوتا، جی سر صحیح، کس کا کون ہے سر؟ بات یہ ہے نا، کس کا؟ دیکھیں نا، آپ نے دھوبی کو کپڑا دیا تھا پاک، بات سمجھ گئے؟ جی جی اب جی دھوبی سر، نے میں یہ سارے پوچھ رہا کپڑے تھا کہ چھٹے کس کا؟ ڈال دیے مشین کے اندر، پاک بھی ناپاک بھی۔ اب آپ کو یقین ہے کہ میرا کپڑا تو پاک تھا، تو اب یہ کپڑا اس کا ناپاک نہیں ہوگا، اس کو یقین تھا نا۔ ہاں اگر یقین تو یہ ہو جائے کہ بھئی باقی میرا کپڑا ناپاک ہو گیا، یقین ہے، پھر ناپاک ہوگا، یعنی کہ شک سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، شک سے کپڑا جی پاک، نہیں شک ہوگا۔ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور شک سے ہی کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ جو کپڑا ناپاک تھا اس کے بعد اس کو یقین تھا، اب اس میں شک ہے، یار پتہ نہیں پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پاک ہوا ہے کہ نہیں، تو یہ کپڑا ناپاک ہی ہوگا۔ بات سمجھ گئی میری؟ جی جی سر، یہ سر جی ایک جو ہے نا، آپ کے جو جی ہے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو ہے نا، کس کی جو ہے نا سلوار ناپاک ہوگی، اب اس نے دھویا 3 دفعہ، اب شک ہے کہ پاک ہوگی یا نہیں، تو یہ تو ناپاک ہو جائے ہوگی۔ تو یہ پاک ہی رہے گی نا، یہ ناپاک نہیں ہوگی یہاں۔ تو سر جی پہلے تو ناپاک تھی، جیسے وہ دھوبی والا مسئلہ ہے، ہاں دھوبی والا مسئلہ اگر لگائیں تو یہ تو ناپاک ہوگی۔ جی ہاں، بات کون سمجھایا؟ کوئی سمجھایا وضاحت کے ساتھ؟ آپ نے اس کو دھو لیا، ناپاک تھی، آپ نے اس کو دھو لیا تو وہ پاک ہو گئی، جی ہاں،
जब आपने धोबी के पास भेजी, ये धोबी का मसला है। हाँ जी, हाँ जी जी। आगे धोबी पढ़े के पढ़े। पास अगर पाक भेजा है तो फिर वो पाक ही है, और अगर नापाक ही भेजा है तो वो नापाक है। क्योंकि आपको उसके भेजने से पहले, आप उसको भेज धोबी को देने से पहले आपको यकीन था कपड़ा नापाक है, ये कपड़ा पाक है, आपको यकीन था धोबी के पास जाने से पहले। अब धोबी के पास से आया है तो मसला तो यही है कि नापाक पाक नहीं होगा, पाक नापाक नहीं होगा। अली एक गुजारिश वैसे थी। सादा सा इसका हल ये है कि धोके भेजे साफ करके, ताकि उसमें से हाँ नापाकी निकल जाए, ताकि वो साफ होके वापस आए। अमूमन ये अपने घरों में बच्चों को बात समझानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं ना, बालिग हो जाते हैं, बिल्कुल। उनको एहतराम हो गया, वो बताएंगे नहीं शर्म से किसी को, ऐसे ही वो कपड़े मशीन में डाल देंगे। आप घर वालों को क्या पता। तो जो जगह नापाक हो जाए उसको आदमी खुद ही वॉशरूम में 3 मरतबा उसको धो के पाक करके फिर उसको कपड़े को मशीन में कहीं साइड पे उसको डाल दे। ये तरीका है। बात समझ इसके गए। अलावा, जी जी, इसके अलावा धोबी को भी थोड़ा सा रॉकेट देने की जरूरत है कि भाई हमारे कपड़े पाक ही होने चाहिए। अब उसे तो तो मालूम वो नहीं कि इंशाल्लाह। कपड़े, देखो ना, उसे मालूम नहीं धोबी को कि कौन से कपड़े पाक आ रहे हैं और कौन से कपड़े नापाक आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, देखो, कहते हैं कि अल यकीन ला यजूलु इल्ला बिल यकीन, कि यकीन जाइल नहीं होता मगर यकीन के साथ। यकीन जाइल होगा यकीन की वजह से ही, शक से यकीन खत्म नहीं होता। ये है मसला। शक से यानी यकीन को यकीन ही दूर करेगा, यकीन शक जी से खत्म नहीं होगा। ठीक है। उस्मान भाई समझ गए। जी है, समझ गए जी। आप समझ गए। जी सर। हाँ, यकीन को यकीन ही खत्म करेगा, शक खत्म नहीं करेगा। भाई पर ये हुआ नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, यकीनी बात बताओ यार, हुआ है कि नहीं हुआ, फिर आदमी को तसल्ली होती है। जी आगे। फर्श और कालीन पाक करने का तरीका। फर्श खुश्क हो जाने से पाक हो जाता है। कलीन वगैरह 3 दफा धोने से पाक हो जाएगा। इसी तरह के हर हर मर्तबा टपकना बंद हो जाए, बशर्ते के निचोड़ना मुश्किल हो। और अगर निचोड़ना मुश्किल ना हो तो 3 बार निचोड़ना भी जरूरी है। ये तफसील इस वक्त है कि जब किसी बर्तन या छोटे हाउस में दो डालकर धोया जाए। अगर ऊपर से पानी डाला जाए या बहते पानी में जाए तो ना 3 मरतबा धोना शर्त है ना निचोड़ना, बल्कि यूं अंदाजा लगाया जाए कि अगर बर्तन में पानी भरकर इसमें डाला जाता तो जितने पानी में कपड़ा डूब जाता उससे 3 गुना पानी बहा देने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अब बात समझ, आवाजें हो गई। यानी कि जैसे जी जी आप कारपेट को ले गए, नहर पे ले गए या ट्यूबवेल पे ले गए, चलते जी पानी में डाल दिया। जी 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 हाँ, जी अब आप यकीन हो तरह पानी से हो जाता, हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर टूटी से पानी डाला जाए तो निचोड़ना जरूरी नहीं। जब पाकी हासिल करने के लिए टूटी से पानी डाला जाए तो उसमें निचोड़ना और 3 दफा धोना जरूरी नहीं, बल्कि इस पर इतना पानी बहा देना काफी है जितना 3 दफा बर्तन में धोने पर खर्च होता है। इसने लिखा है ला ला नफी इल्ला हर्फ मुस्तस्ना। तो ये ला नफी जिन्स नहीं है, ये ला जो है ना, ये ला जो आता है ना, जो होता है, जो फेल पदार्थ होता है, वो ला है ये। बात समझ गए। जी सही। जी ये ला उस्ताद। यजूर, सही। ये ला ये नाफिया लिख है, यानी
فعل میں داخل ہوتا ہے. لا نفی جنس وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. لا اچھا لا اچھا. لا رجل فی الداری، کیا آتی ہے مثال اس کے اندر؟ یہ استاد جی لا کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا لا جو اس پہ یہ لا نفی کا ہے نا، یہ جو فعل میں داخل ہوتا ہے. اور मुजारे لا نفی جنس وہ، ہاں لا نفی جنس وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. جو آپ کردار نہیں حل کرتے آپ यहाँ پر جو سمجھ گئے؟ حضرت دیکھیں کچھ نا جملے اصل کی ترکیب کیجیے گا. لا صحیح یزول آواز بہت کی تھی. یقین زائل نہیں ہوتا مگر یقین کے ساتھ. جیسے کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. یعنی اگر پاکی کا یقین ہے تو وہ اس وقت تک پاکی رہے گی جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے. ہاں دیکھیں نا، اب جو ایک کپڑا آپ کا پاک ہے، آپ نے دھوبی کو دے دیا، یار دھوبی نے جو ہے نا اس نے کیسے دھویا نہیں دھویا، اس میں کپڑے ڈال دیے ہوں گے، ناپاک بھی ڈال دیے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اب شک ہے نا اس کو، یہ شک کر رہا ہے، وہم کر رہا ہے. یہ مجھے شک ہے یار ایسا کام کیا ہوگا، مجھے شک اس کے اندر کوئی نہ کوئی گندگی ڈال دی ہوگی، مجھے شک پڑ رہا ہے. اس شک سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ شک یقین کو باطل نہیں کرتا، یہ آپ نے فرمایا تھا پہلے پہلے. جی جی. مطلب دیکھیں نا، جیسے ایک آدمی کسی حوض کے پاس گیا کہ یار پتہ نہیں شک ہے اس میں کوئی چیز آگ گری ہوگی، شک ہے اس میں کتنے سے پیشاب کیا ہوگا. اصل میں تو چیزوں میں پاکی ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے کسی وجہ سے. اب یہ شک کر رہا ہے پتہ نہیں یار اس میں یہ نہ ہو گیا وہ نہ ہو گیا ہو، اس شک کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ یقین زائل نہیں ہوگا. چلو انشاءاللہ جی سر جی آئندہ. سر یہ نا یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی بہا دینے سے جو ہے 3 دفعہ برتن میں جو ہے خرچ ہو. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں آپ ٹوٹی کپڑا دھو رہے ہیں، آپ ٹوٹی آپ نے کھولی ہوئی ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں. جی سر جی. ہاں تو ٹھیک ہے. جی ایک بار ہاں جو ہے نا دھو لیں، ایک بار نچوڑ لیں پھر بس ٹھیک ہے. آپ جی چلیں. لنک آ ٹھیک ہے. گیا. صحیح. جی سر جی. السلام علیکم.